गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। अच्छा नाज़रीन, क्योंकि आज हम बात करेंगे अपने कराची की और डिफरेंट चीज़ों के फेजेस। अच्छा भी बहुत कुछ हो रहा है, हम ये कभी नहीं कहेंगे कि अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत तकलीफ देती थी, कुछ चीज़ें डिले हो जाती हैं तो हमारे लिए हमारी प्रॉब्लम में इजाफा हो जाता है। फॉर एग्जांपल एक्सपो में अगर कभी आइडियाज़ भी हो जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है किसी को पहले अवेयरनेस, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं बनाया जाता तो लोग एक एग्जॉस्ट हो जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, मुल्क तरक्की की राह पे गामज़न है, ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें चेंजेस भी आ रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऑफ कोर्स हमारा मुल्क तरक्की ना करने की वजह, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं ऑफ कोर्स एज अ होस्ट, सर मुझे लगता है करप्शन बहुत है और डे बाय डे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे मुल्क में सही होने के बजाय लोग चाहते ही नहीं है सही हो। अब इनमें कुछ अपने भी होते हैं, कुछ हमारी आवाम का सिविक सेंस भी बस ऐसा ही है। तो हर चीज़ पे एहतजाज करना और बुनियादी चीज़ों से महरूम रखना ये गलत बात है, क्योंकि अब हम लोग कोई गांव देहात या बहुत अभी नया नया मुल्क तो नहीं बना, लेकिन वो जिन लोगों ने छोटे छोटे मुल्क जो टूट के अभी ऑन हुए हैं वो हमसे ज़्यादा तरक्की कर गए। ये मालूम करना चाहिए, रीज़न मालूम करना चाहिए कि क्यों। अब बांग्लादेश को देखो या इंडिया भी हमारे बराबर में, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उनकी तरक्की में हमसे ज़्यादा हैं, उनके रुपए की कीमत हमसे ज़्यादा है। क्यों, हम में ऐसी कौन सी कोताहियाँ, कमी है, आज इस पे भी बात करेंगे, कुछ कराची के इश्यूज़ पे बात करेंगे। साथ साथ बताते चलूँगी कि पीपल्स पार्टी कराची की बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी है और योम तासीस डिफरेंट जगहों पे आप बैनरिंग देख रहे हैं 58, और वाकई में बहुत सारे शोहदा की काविशें, कोशिशें और पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो लोग थे, और हर पार्टी में ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग जानिसार लोग होते हैं, काम करने वाले लोग होते हैं और अपने खुलूस से दिल से वहाँ पर अपने एफर्ट लगाते हैं। लोगों को कई कई साल गुजर जाते हैं अपनी पार्टी को चलाते हुए, उसके अंदर अपने खून पसीना लगाते हुए, इसमें कोई शक नहीं दौरान है। मेरे साथ एक ऐसी ही शख्सियत यहाँ तशरीफ़ रखती हैं मैम, और ऑफ कोर्स उनको 30 साल से ज़्यादा, बल्कि उन्होंने बीबी के साथ भी वक्त गुजारा, यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। वो इन विंग्स पीपल्स पार्टी की नायब सदर भी हैं और माशाल्लाह पीपल्स पार्टी के अंदर उन्होंने अपने बहुत सारे, मैं कहूँगी अपनी दिलो जान से काम करके दिखाया। एक्स मिनिस्टर सोशल वेलफेयर से भी उनका ताल्लुक़ है, सोशल वेलफेयर भी रह चुकी हैं। और शमीम मुर्तज़ा रिप्रेजेंट ऑफ मुमताज़, शमीम मुमताज़ रिप्रेजेंट ऑफ पीपल्स पार्टी। अस्सलाम वालेकुम मैम, आपने इतना कुछ मुझे मेरे दिमाग में डाल दिया, मैंने कहा क्या क्या बताऊं मैम। इट्स ऑनर टू मी कि आप मेरे साथ ये तशरीफ़ कुछ भी ना बताएं, बस एक मैं शमीम मुमताज़ हूँ और मैं एक जियाली हूँ पीपल्स पार्टी की, और ज़ाहिर है मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ जहाँ पार्टी ने कहा बिल्कुल अपनी खिदमात जो है वो दी है पार्टी को, और पार्टी ने भी अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्ग टाइम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया है, संभाला भी है। तो इंशाल्लाह हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं। चेयरमैन को वज़ीर आज़म बनाना है, हाथ मजबूत करने, वो मिशन पे हम काम करेंगे। उस पर भी अभी बात करेंगे, कुछ दूर दूर तक कुछ और सिचुएशन, यानी कि अभी पता नहीं चल रहा कि ऊँट किस करवट बैठ। अच्छा है, चले आपने खुद ही छेड़ दिया, कुछ बात करेंगे हम ज़रूर। अच्छा जी, हमारे साथ यहाँ पर है, बड़े दबंग स्टाइल में खुलडुल के बात करते हैं, और जब ये आते हैं तो हम कहते हैं चलो जी अब मज़ा आएगा गुफ्तगू का। असल में कुछ लोग कोई बातों को हम ज़रा, जैसे हम में भी ऐसी हूँ, कुछ बात बड़ी कवर अप करना पड़ता है, लेकिन वो ओपनली गुफ्तगू कर लेते हैं, तो हम भी कहते हैं थोड़ा हाथ हल्का रखो जी, होले जी। तो मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं कराची डिवीज़न प्रेसिडेंट हैं PMLF के। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर, हमारे साथ कौन है जी? वारसी साहब, कैसे हैं आप? ठीक है जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें मदद। अच्छा, मुझे नाम याद है, मैंने नाम नहीं लिखा था तो मुझे इन्होंने गौर से देखा, ये बोलने क्या लगी। सर कैसे हैं आप? ठीक है, तबीयत कैसी है? बिल्कुल। अक्सर मैं अपने प्रोग्राम में आपको बुलाती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, कराची, हम सब कराची से बिलोंग करते हैं, कराची के मसलों की बात करते हैं, और जिस तरह भी मैडम ने एक बात की सर, थोड़ी सी मैं, इन्होंने जब खुद ऐसी बात की है तो मैं चाहूँगी थोड़ी बात हो जाए। ऑफ कोर्स हम खुद कराची से हैं, सिंध से हैं, तो बिलावल भुट्टो का सब ने शुरू से ये डंका बजा रहे हैं कि वो वज़ीर आज़म बनेंगे बनेंगे बनेंगे, लेकिन अब एक हफ्ते में करंट सिचुएशन कुछ अजीब सी है, उसके बारे में क्या कहेंगे? सिचुएशन तो चेंज होती है, जमहूरी मुल्क है, जमहूरी क़ुव्वतें हैं, और ज़ाहिर है बड़ी मुश्किल से जमहूरियत को हमने डीरेल होने से बचाया है। मुख्तलिफ
ادوار میں ہمارے لیڈران نے قربانیاں دی ہیں, شہید ہوئے ہیں, پھانسی پہ چڑھے ہیں. تو سچویشن تو چینج ہوتی رہتی ہے, یہی جمہوریت کا حسن ہوتا ہے, اور ہم اس سے نہ پہلے بھی کبھی ڈرے نہ گھبرائے ہیں, اب بھی نہیں گھبرائیں گے. لیکن میں کہوں گی ابھی جو ملک کے اندر جو ابھی حکومت جو چل رہی ہے وہ بیسکلی بیسٹ اور فل سپورٹ فار پیپلز پارٹی. دیکھیں ہم نے کوئی سیاسی ان سے گٹھ جوڑ نہیں کیا ہے, اسی لیے ہم ان کی کیبنٹ کا حصہ نہیں ہیں. لیکن چونکہ جیسے میں نے ابھی کہا کہ ہم ڈیریل نہیں کرنا چاہتے جمہوریت کو, تو ہم نے خود فیصلہ کیا یہ کہ وہ اگر نون لیگ زیادہ سیٹیں لائی ہے تو جمہوری طریقے سے نگراں گورنمنٹ میں بھی دیکھیں ہم نے یہی قربانی دی تھی کہ نون لیگ کو ہی ہونا چاہیے. ہم اس وقت بھی موجود نہیں تھے, حالانکہ ہم ہو سکتے تھے. ابھی بھی ہم نے یہی کہا ہے کہ ڈیریل نہ کریں, سرو کریں. پبلک اگر عوام پاکستان کی دیکھے گی کہ کس نے کیا سرو کیا ہے تو اس کے بعد فیصلہ جمہوری طریقے سے الیکشن کے زمانے میں ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا. تو ظاہر ہے ہم نے جو صبح ناشتے میں کھاتے ہیں وہ پائے, وہ نون لیگ کے حصے میں گئے. گاجر کا حلوہ آنے والا ہے, اس میں کیا کھویا وہ بھی نون لیگ کے حصے میں جائے گا. تو ہم انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے. کیا اپنے میچ بہت میڈم نے کھل کے بول دیا اور بڑے پیار. اچھا مخمل کے لپیٹ کے آپ نے کیا ہے. لیکن بات وہی ہے جو شوگر کوٹڈ ہو ہمیں نگلنی پڑتی ہے. ہم بہت سارے ادوار گزار چکے ہیں, بڑے سخت ادوار. اچھا مجھے دور دور تک ایسے لگ رہا ہے, تھوڑی چھینٹیں پانی کی یوں آ رہی ہے کہ کچھ مس کمٹمنٹ بھی ہوئی. کس کے ساتھ؟ آپ لوگوں کے ساتھ. ایسا وہ تو ہمیشہ رہا ہے کہ جب مشکل میں ہوتے ہیں وہ لوگ تو پیروں میں پڑتے ہیں, اور جب مشکل سے نکل جاتے ہیں تو گلے پڑتے ہیں. تو یہ والی کیفیت ہے کہ بھئی اب مشکلات شاید ان کے لیے نکل گئی ہیں, اب وہ گلے پڑنے والی بات ہے. تو وہی ہوگا کہ 5 سال پورے کرنے مشکل ہوتے ہیں, اور ہم نہیں چاہ رہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب جب بھی جس بھی دور میں رہے انہوں نے وہ 5 سال بڑے جمہوری طریقے سے لوگوں کو گزارنے کا موقع دیا ہے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ پاکستان اسی طرح چلے جس طرح چل رہا ہے, لیکن ہمیں عوام کو بھی کچھ دینا ہے جو ہمیں منتخب کر کے لاتی ہے, ہمیں ووٹ دیتی ہے. فیصلے جو بھی ہوں 47 پہ ہوں یا 45 پر ہوں فارم, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کو جب ہو چکا فیصلہ جو بھی ہوا تو اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اب ہمیں لوگوں کے لیے سرو کرنا چاہیے. 2 سال ہونے والے فروری میں, اور جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ بعض جگہ ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں کھڑے تھے, ہمیں اس کو کراس کر کے آگے جانا ہے. پاکستان ماشاءاللہ اپنی میرے خیال سے ڈائمنڈ جبلی کر چکا ہے, ہم سینچری کی طرف جا رہے ہیں. تو سینچری میں جا کے بھی ہم یہ نہ بولیں ٹیکنالوجی ہے جیسے آپ نے کہا, ٹیکنالوجی ابھی وہیں کھڑے ہیں. نہیں, ابھی ہمیں اس سے نہیں کرنا پڑے گا. اچھا ایک چیز جیسے ابھی نے خود آپ نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں, ابھی شرجیل انعام محمد صاحب نے پنک بس, پھر بچیوں لڑکیوں کے لیے بائکس, اور ابھی میں روڈ سے جب خود آ رہی تھی تو میں نے دیکھ رہی لڑکیاں بائکس وغیرہ چل رہی ہیں, تھوڑا اور کانفیڈنس ڈیولپ ہوا ہے. یہ کام تو بہت پہلے ان چیز چلیں, دیر آئے درست آئے, ابھی کر رہے ہیں, اچھی بات ہے. اور ابھی پورے کراچی کو آف کورس جو ہے کچھ اس کا انفراسٹرکچر ڈفرینٹ اس میں پریزنٹ, اس کو بھی جیسے کراچی یونیورسٹی کا بہت مطلب لوگ تکلیف میں, پھر میں حسن اسکوائر کی طرف تھی وہ بھی آن کیا ہوا ہے, وہ بھی کئی سال ہو گئے ابھی تک, اس کو بھی 2 سال تو میرے خیال میں ہو گئے اس کو بھی. تو ابھی یہ اس کا کب تک ہوگا کیونکہ بہت لیکن 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو آپ وفاق سے فنڈ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, یا وفاق اپنا فنڈ دیتا ہے. ایک سندھ گورنمنٹ اپنا فنڈ ملاتی ہے, 40-60 کہہ لیں, 50-50 کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں. ہم اپنا پورا حصہ ادا کر رہی ہے, گورنمنٹ آف سندھ اپنا حصہ ادا کر رہی ہے, چاہے وہ K4 ہو یا گرین لائن ہو یا اورنج لائن ہو یا جو بھی جتنی بھی لائنیں اس وقت چل رہی ہیں, ہم اپنا پورا حصہ اس میں دے رہے ہیں. دیر سویر اس طرف سے ہو رہی ہے, اگر وہ ہمیں پورا فنڈ ملے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ADP کی اسکیمیں ہوتی ہیں. ADP کی اسکیم کا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہر سال ملتی ہے. میں جب اسمبلی کا حصہ تھی تو میں وہاں جب بھی یہ بات کرتی تھی, میں ابھی بھی جہاں مجھے موقع ملتا ہے اپنی قیادت سے بات کرنے کا میں کرتی ہوں کہ دیکھیں کوئی بھی اسکیم شروع کرنے سے پہلے ہمیں فل فلیش کوئی فنڈ نہیں ملتا, کیونکہ یہ اربوں کی بات ہے. تو یہ تو غلط ہے. پہلے آپ چھوٹی اسکیموں میں یہ کہتی تھی ہمیشہ کہ فل فلیش ایک فنڈ دے دیا جائے, کیونکہ ہر 3 مہینے 6 مہینے یا 1 سال میں فنڈ ملتا ہے, ہم اگلی پٹی بنانے جاتے ہیں, پچھلی پٹی تباہ ہو جاتی ہے. 1 سال میں وہ چیزیں برباد ہو رہی ہوتی ہیں. تو 2-3 وجوہات ہیں انشاءاللہ کچھ بنانے کے لیے. ایک ایمانداری کی بات, یہ سوال آخری, اس کے بعد میں سر کی طرف چلتی ہوں. ایک بات بتائیں کہ آپ ایمانداری سے بتائیں ایز کمپیئر ٹو لاہور اور کراچی کا انفراسٹرکچر آپ کو ڈفرینٹ لگتا ہے کہ نہیں؟ وجہ ہے جی, آپ ساؤتھ پنجاب چلے جائیں, وہاں کا سارا بجٹ جو ہے وہ سب لاہور پہ لگ رہا ہے. راجن پور چلے جائیں, ڈسٹرکٹ ادھر چلے جائیں, بھاولپور چلے جائیں, وہاں چلے جائیں. دیکھیں ایک ہوتی ہے کاسمیٹک سرجری اور ایک ہوتی ہے اندر سے کینسر کو نکالنا.
کاسمیٹک سرجری کہہ کے آپ نے مجھے ہنسا. نہیں آپ ہنسے, بالکل دل کھول کے ہنسے. دیکھیں صبح کا وقت ہے, مارننگ ٹائم ہے, ہمیں ہنس کے دن کا آغاز کریں گے تو بہت اچھا ہوگا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہاں ہو رہی ہے کاسمیٹک سرجری, ہر دور میں ہوئی ہے. انہوں نے لاہور چونکہ دارالخلافہ ہے اس کو انہوں نے اتنا چمکا دیا ہے, ہم بھی مانتے ہیں کہ ہم جب جاتے ہیں ہمیں بھی محسوس ہوتا ہے, لیکن ہم کر رہے ہیں سرجری کینسر کی, جو کہ کبھی کراچی میں نہیں ہوئی. ہمارے پاس کراچی کبھی نہیں رہا. 2 مختلف جماعتوں کے پاس کریم اللہ سلیم اللہ ہوتا رہا, کبھی ایک کے پاس بال گئی, کبھی دوسرے کے پاس بال گئی. بڑے شوق سے ہو کے دیکھا ہے آپ نے کریم اللہ سے سلیم اللہ. تو ہم ان کو دونوں کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. تو جب وہ بال ہمارے کورٹ میں آئی ہے, میئر ہمارا آیا ہے, ٹاؤن بہت سارے ہمارے پاس آئے الحمدللہ, چیئرمین بہت سارے ہمارے پاس آئے. تو پچھلے جو 2 نمبر والے آپ کے وہ تھے میئر, وہ کہتے تھے میں پیسہ ایسی جگہ دفن کر رہا ہوں زمین کے اندر کہ کوئی نہیں نکال سکے گا. تو اب انہی کے دوسرا میئر وسیم اختر یہ کہتے رہے کہ کراچی کی جو لائنیں ہیں سیوریج کی وہ کبھی چینج ہی نہیں ہوئی. انہی کے میئر نے کہا. تو وہ پیسے کہاں گئے جو زمین میں دفن ہوئے تھے؟ تو اب آپ چیزوں کو اس پیرائے میں دیکھیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں. یہ تو ایکسپٹ ہے کہ پورا اب ہول سول سندھ آپ لوگوں کے ہیں. الحمدللہ آئندہ پاکستان بھی ہمارے پاس ہوگا انشاءاللہ. چلیں اچھی بات, میری دعا ہے اب, لیکن اچھا کریں, ہمارے پاکستان کو اچھا کریں, ہم یہی کہیں گے. اچھا ذرا ہم چلتے ہیں وائس صاحب کی طرف, اور آف کورس پی ایم ایل ایف کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. سر ابھی میڈم نے آف کورس تھوڑی سی ایک روشنی ڈالی. آف کورس ہم کہیں گے ہم اپوزیشن کی بات نہیں کریں گے, فیئر بات کرتے ہیں, جیسے میں بات کر لیتی ہوں. یہ بتائیں کراچی کا انفراسٹرکچر کیا 76 سال بعد چینج ہونا چاہیے؟ یہ جنہوں نے 30 سال پیچھے ہمارے ساتھ کمٹمنٹیں کی تھیں تب کیوں نہیں کچھ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اصل میں انفراسٹرکچر جو ہے نا, وہ چاہے میئرشپ کسی کے پاس بھی ہو, جیسے کہ انہوں نے ذکر کیا سلیم اللہ کلیم اللہ, یعنی اس سے کھل کے اگر میں بات کروں تو جماعت اسلامی اور ایم کے مراد. بالکل صحیح. ہاں ٹھیک ہے, اس کو آپ بھی سمجھ رہی ہیں اور میں بھی. اور اس وقت جو ہے وہ میئرشپ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے. ٹھیک, مرتضیٰ وہاب. ہاں, لیکن بات یہ ہے کہ کچھ ٹاؤن ان کے پاس ہیں, کچھ جماعت اسلامی کے پاس ہیں, اور اکا دکا ٹاؤن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس ہے. ٹھیک ہے, جہاں کام ہو رہا ہے ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے کہ ہاں بھائی, چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ٹاؤن چیئرمین ہو یا جماعت اسلامی کا, ایز اے سیاسی کارکن میں اس کو اپریشیٹ کروں گا کہ بھائی یہ اچھا کام کر رہے ہیں. اب مثال کے طور پہ جو ہے وہ چنیسر ٹاؤن میں فرحان غنی صاحب اچھا کام کر رہے ہیں. ہماری ان سے کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں, بلکہ سیاسی لیول پہ میری جب ملاقات ہوئی اور ہم نے کچھ چیزوں کی طرف توجہ دلائی تو انہوں نے جو ہے اس مسئلے کو فوری طور پر حل کیا. لالا رحیم سراب گوٹ ٹاؤن میں کہتا ہوں کہ مور دین 50% علاقوں میں وہ کام کر رہے ہیں, لیکن مزے کی بات یہ کہ ان کے ٹاؤن میں کچھ گوڑ بھی آباد ہیں, اس کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے. تو میں میڈم کے ذریعے سے یہ ان سے اپیل کروں گا کہ یہ میری بات ان تک پہنچائیں کہ سراب گوٹ ٹاؤن میں جہاں پر گوٹ ہیں آپ اس پر بھی تو توجہ دیں, وہ بھی تو آپ کا علاقہ ہے نا. ایسا تو نہیں وہاں سے آپ کو ووٹ نہیں ملا یا وہاں کے لوگوں کے آپ چیئرمین نہیں ہیں. اچھا, اب اگر ہم آئیں جماعت اسلامی کی طرف, تو میں بالکل بانگ دہل کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا ہر ٹاؤن چیئرمین کام کر رہا ہے, چاہے وہ نوٹنا آباد ہو, نازم آباد ہو, لیاقت آباد ہو, نئی کراچی ہو, گلبرگ ہو. نہیں کر رہا ہے تو گلشن ٹاؤن چیئرمین ڈاکٹر فواد خان صاحب نہیں کر رہے ہیں, میں کھل کے نام لے کے کہہ رہا ہوں. انہوں نے چیئرمین شپ سنبھالتے ایک نعرہ لگایا تھا, آؤ گلشن کو گلشن بنائیں, لیکن انہوں نے اپنے نعرے کو میں سمجھتا ہوں تبدیل کر دیا. لیکن میں اب کہتا ہوں کہ یہ نعرہ تبدیل ہو گیا, آؤ گلشن کو بنجر بنائیں. وہ اس لیے کہ دیکھیں اب آر بی ٹی کا الزام میں ان کے سر پہ تو نہیں ڈالوں گا کیونکہ یہ ایک الگ منصوبہ ہے یونیورسٹی روڈ کا, لیکن آپ اگر گلشن ٹاؤن کی مختلف یوسیز میں ذرا سا اندر تشریف لیں کہ میری رہائش گلشن اقبال میں ہے, حسن اسکوائر بالکل ایکسپو کے سامنے بلاک 13 میں. اچھا, پہلے موہت صاحب ہوتے تھے. نہیں, موہت انور صاحب وہاں کے چیئرمین رہے اور اس وقت ایم پی ہیں موجودہ. یار انہوں نے بڑا اچھا ماشاءاللہ انہوں نے کچھ چیزیں اچھا کیا. اب سوال یہ ہے کہ اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ٹاؤن چیئرمین کو گلشن ٹاؤن سے جو ہے وہ کیا خدا واسطے کا بیر ہے, یا وہ اس کی سوتیلی ماں ہے, یا پھر ان کو کوئی دشمنی ہے. باہر میں چیزیں دے سکتا ہوں, اگر مجھے پتا ہوتا ہے اس موضوع پہ آپ بات کریں گے تو میں آپ ساری درخواستیں لے کے آتا جو ٹاؤن چیئرمین کو میں نے دی ہے. ٹھیک ہے نا, وہاں پہ میرا فوکس صرف کراچی ہوتا ہے, میں کہتی ہوں کراچی کے ایشوز میں. وہاں پر جو ہے میں ایک یونین کا صدر بھی ہوں محلے کی, اور ایک جوائنٹ وینچر ہم نے بنایا ہوا ہے کہ تمام یونینز جو گلشن اقبال کی ہیں ان کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی ہوئی اور ہر اپارٹمنٹ کا صدر اس میں شامل ہے. اب اگر آپ کراچی کی طرف آ جائیں تو پیپلز پارٹی سے میرا ایک سوال ہے اور میڈم سے یہ سوال ہے کہ بھائی یونیورسٹی روڈ پہ جو منصوبہ ہے
یہ کب پائے تکمیل تک پہنچے گا؟ یہ ہمارے پوتے پوتیاں اس پر سفر کریں گے یا شاید ان کے بھی بچے سفر کریں گے؟ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ یونیورسٹی روڈ اربوں روپے خرچ کر کے بنائی گئی تھی اور پھر فوری طور پہ دوبارہ کھود دی گئی. سر آپ سے کنٹینیو کریں گے. سر آپ نے جو پوتے پوتیاں کہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آپ کو اس لیے کھود کے دیا ہوا ہے تاکہ آگے جو الیکشن آنے والا ہے تب تک آپ کو ایک خاص اسٹے کرنا پڑے گا, پہلے آپ ووٹ دو پھر یہ روڈ بنے گا, ایسا ہوتا ہے. چلے ابھی بریک لیتے ہیں نا سر, بریک لیتے ہیں, یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رہا. ویلکم اگین, گڈ مارننگ میں سبھی میں ایک بار پھر خوش آمدید. میرے ساتھ میرے دونوں مہمان تشریف رکھتے ہیں اور وارسی صاحب کی کچھ بات جو کراچی سے ریلیونٹ تھی وہ گفتگو ان کی ہم کنٹینیو کرتے ہیں. سر میں کہوں گی اوور ٹو یو, آپ اپنی بات ڈیلیور کریں. بات ہو رہی تھی ایک بات میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہی تھی, ہمارے بیشتر 100% نہیں لیکن بیشتر سیاستدانوں کا حال یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کے مسائل حل کر دو گے تو پھر ان سے ووٹ کس بات پر مانگو گے. سوچ یہاں تک آ گئی, سوچ یہاں تک. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں اتنا اچھا کام کروں کہ اگلی بار مجھے مانگنا نہ پڑے. میں بات بولتا ہوں کھلے عام کہتا ہوں کہ بھائی آپ جتنا پیسہ کھا رہے ہیں, سیدھی سی بات ہے, جو بھی بیٹھا ہوا ہے اس وقت سیٹ پر, آپ اس کا اگر آدھا لگا دیں تو اگلی دفعہ پبلک آپ کو کندھوں پر بیٹھا کر لائے. یعنی کہ وارسی لیکن آپ اس چکر اعلان کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کھانے سے کوئی منع نہیں کر رہے. نہیں, میں کہتا ہوں آدھا لگا دو, تھوڑا آپ آدھا بھی نہیں لگا رہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف نوٹ گن رہے ہو مشین پہ, کہہ رہے ہو بس لے کے اور میں نکل جاؤں پھر مجھے دوبارہ. تو ملک کا ایسا بیڑا غرق نہیں کرو بھائی. دوسری بات یہ کہ کراچی کی جو بات ہو رہی تھی, تو آپ اگر یہ دیکھیں تو یہ یونیورسٹی روڈ کھدے ہوئے 1 سال ہو گئے. دوسرا المیہ ہمارے پاس یہاں پر کیا ہے کہ ایکسپو موجود ہے. بھائی ایکسپو کی آلٹرنیٹ ہمارے پاس بحریہ ٹاؤن میں موجود ہے, آپ وہاں لے جائیں. ایک اچھا انٹرنیشنل لیول کا اسٹیڈیم بھی موجود ہے. تو انٹرنیشنل اچھا پرابلم کیا ہے سر, بتائیں پرابلم بتائیں, ایکسپو سے کیا پرابلم ہے؟ انٹرنیشنل وہاں پہ ٹریفک مینجمنٹ کا بہت بڑا مسئلہ ہے. یا تو آپ ٹریفک کو صحیح سے کنٹرول کر لیں, اور اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر یہ ایکٹیویٹی شہر سے باہر کی جائے. بحریہ ٹاؤن میں ایکسپو بھی موجود ہے اور اسٹیڈیم بھی موجود ہے, انٹرنیشنل میچ بھی ہوتا ہے. یہاں جو سب سے بڑا المیہ ہے, اس سڑک پر 2 بڑے ہسپتال موجود ہیں اور لاتعداد دفعہ میں نے ایمبولینس پھنستے ہوئے دیکھی ہے. آپ بتائیں ایمبولینس میں جو مریض ایکسپائر ہو رہا ہے اس کا خون کس کے سر پر ہے روز قیامت؟ میرے سر پر, آپ کے سر پر, ایکسپو کرنے والے کے سر پر, ٹریفک مینجمنٹ کے اوپر, یا گورنمنٹ آف سندھ کے اوپر. تو یہ سب کچھ نہیں, آپ قتل مسلم میں آپ سب جو ہے وہ بلا واسطہ شریک ہو رہے ہیں. یہ بات بھی صحیح. ہم نے بھی ایک دفعہ سوئی صدرن کا گیس بند کیا تھا بحیثیت سیاسی جماعت, جب زمان میں CNG کے مسائل چل رہے تھے اور 50 لاکھ لوگوں کو گورنمنٹ بے روزگار کرنے پر تلی ہوئی تھی. سڑک بھی ہم نے بند کی تھی, لیکن جب آ کر کے انتظامیہ نے, مقامی DSP اور SHO نے مجھ سے اپیل کی کہ بھائی انہوں نے یہ توجہ دلائی کہ اس سڑک پر دیکھیں 2 ہسپتال ہیں ایمبولینس. میں نے کہا بالکل صحیح ہے. میں نے سب لوگوں کو منع کیا, میں نے کہا سڑک اب نہیں بند کریں. ایک ایشو ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ نے بتانا, اس کے بعد میڈم کی ایک ایشو یہ کہ اب ڈے بائی ڈے کراچی جو ہے نا بھرتا چلا جا رہا ہے. بہت سارے لوگ یہاں پر جو ہے نا ڈفرینٹ زبانوں کے, ڈفرینٹ شہروں سے یہاں کاروبار کرتے ہیں. پاکستان سب کا ہے آف کورس, جہاں جس کا دل کرتا ہے وہ جاتا ہے ٹریول. ایک چیز آپ نے نوٹ کیا ہوگا, انکریز ہوتی چلی جا رہی. لائک ایک چھوٹی سی مارکیٹ ہے جو نارمل پہلے صرف شاپس ہوتی تھی, اب ان کے آگے مزید کیبنس یا ٹھیلے لگ جاتے ہیں, اور جو ٹریول کر رہے ہیں وہ سر پہ کیا گاڑی لے کے چلے, اس کو گزرنے کا راستہ نہیں ملتا. دیکھیں انکروچمنٹ بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑا. ہم نے ڈپٹی کمشنرز کو مختلف 12 میں نے خود درخواست دی ہے بحیثیت محلہ کمیٹی یا یونین, اور اس کی توجہ دلائی ہے. کل گلشن اقبال میں ایک چھوٹا موٹا آپریشن بھی ہوا الحمدللہ. بات یہ کہ آپ کسی کا روزگار نہ خراب کریں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے ٹھیلے تباہ کر دیں اور اٹھا لیں, یہ بھی غلط ہے کہ جس طرح سے صاف بات ہے اسسٹنٹ کمشنر آ کر کے کرتے ہیں کارروائی کے, اس کا سامان گرا دیتے ہیں بھائی, لیکن آپ اس کو کوئی آلٹرنیٹ جگہ دیں. ایک تو دوسرے کہ سڑک کو کشادہ ہونا. میرے علاقے میں ایک 200 فٹ کی روڈ ہے, اتنی فٹ کی 200 فٹ کی, لیکن اس پر صرف ایک گاڑی بھی مشکل سے گزر سکتی ہے, اتنی انکروچمنٹ ہے. تو بھائی یہ انکروچمنٹ کس نے لگائی؟ اب بتاتا ہوں. جس کو پتی مل رہی ہے, جس ادارے کو, ہر کوئی آتا ہے اپنا نوٹ لیتا ہے, ہفتہ لے کے جاتا ہے. آپ دکانداروں سے انٹرویو کریں. یہاں آپ کے دورہ جی میں بھی یہی حال ہے, گلشن اقبال کے کئی علاقوں میں یہی حال ہے, جہاں جہاں کیبن لگے ہوئے, جہاں
انکروچمنٹ ہوتی ہے وہ مرضی سے ہوتی ہے. سر میں نے لاہور کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. دیکھیں اب لاہور کی جو بات ہو رہی تھی پنجاب کی, میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا میڈم سے. انہوں نے کہا کہ بھائی جو جنوبی پنجاب کا بجٹ ہے وہ لاہور میں لگ رہا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. میں تو کراچی کا بیٹا یہ کہتا ہوں کراچی کا پیسہ لاہور پہ لگ رہا ہے, کیونکہ ہم 75% پلس ریونیو دے رہے ہیں گورنمنٹ آف سندھ کو بھی اور گورنمنٹ آف پاکستان کو. ایسا نہیں ہو سکتا کراچی کا بجٹ کراچی آپ بھی دے رہی ہیں اور یہ بھی دے رہے ہیں. اگر آپ ایف بی آر کے داد و شمار لے لیں, کوئی یہ ڈھکی چوبی بات نہیں ہے, سب کچھ آن دی ریکارڈ ہے. ہمارے صوبے کا بجٹ آپ بھاولپور جائیں, آپ راجنپور جائیں, آپ خانپور جائیں, آپ ساہیوال خانیوال جائیں, وہاں کی سڑکیں خدا کی قسم میں قسمیاں کہہ رہا ہوں کراچی سے اچھی ہیں. لیکن کراچی کا یہ حال ہے کہ ہر تھوڑے دن میں آپ کو جم بدلوانی پڑتی ہے, ہر تھوڑے دن بعد آپ کو شاک سسپینشن کا کام کرانا پڑتا ہے. یہ کاروبار بڑھ گیا, اور جو بیچارے بچے موٹر سائیکلوں پہ سفر کرتے ہیں سب کو کمر درد کا عارضہ لاحق ہے. ایسا کیا ہو گیا کراچی میں؟ ان کی جم خراب ہو رہی ہے, ان کی موٹر سائیکل تباہ و برباد ہو رہی ہے. آپ دیکھیں ہمارے یہاں ایک بڑی میجورٹی جو وہ فوڈ پانڈا یا ان ڈرائیو یا بائک یا میں بائک چلا رہی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ آپ کیا حشر کر رہے ہو, پیسہ آپ یہاں سے لے کے کہاں لگا رہے ہو. تو کراچی کو میں سمجھتا ہوں ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت تباہ کیا جا رہا ہے. اب اس میں جو بھی لوگ ملوث ہیں. اب ایک منٹ رک جائے سر, ایک بات بتائیں. سوری میں تو کہتا ہوں ان کو اللہ تباہ کرے جو بھی اس میں میں کہوں گی اپنے بڑے منسٹر سے, پریزیڈنٹ سے, سب سے. سر جب آپ اتنے سارے آئین پاس کرتے ہیں تو ایک آئین یہ بھی پاس کر لیں کہ کراچی کا پیسہ, جن ہماری جیبوں کا پیسہ ہماری ذات پہ لگ جائے, ہماری آنے والی جنریشن نسلوں پہ لگ جائے. جاتے زندگی میں کہتے ہیں نا کہ انسان زندگی میں ایک ایسا کام کر لے. آپ میرے خیال میں آئین صرف کہ آپ لوگ اپنی ذات کے لیے پاس کریں. کس وقت یہ ہوگا کہ عوام کے لیے کچھ بہتر آئین پاس ہو جس میں یہ بھی آپ کر لیں پلیز کہ کراچی کا ریونیو کراچی پر لگے, کسی اور صوبے کا ان کے صوبے کا ان پر لگے. تو یہ تو ناانصافی ہے, یہ کھلا تضاد ہے. میڈم شمیم کیا کہتی ہیں آپ, ایسا ہے کہ نہیں زیادتی ہے نا آپ کا میرا پیسہ کہیں اور؟ دیکھیں وارثی صاحب کی بہت ساری باتوں سے میں اتفاق بھی کروں گی اور اختلاف بھی کروں گی. جمہوری حق ہے ہمارا. بالکل. ہم نے جب سینسز ہوئے تھے ابھی جو لاسٹ ٹائم, پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت کی تھی, اگر وارثی صاحب کو بھی یاد ہو تو. ہم نے کہا تھا کہ ہماری آبادی جتنی ہمیں آبادی کو دکھایا جائے اتنا. این ایف سی ایوارڈ ملتا ہے آپ کو آبادی کی بنیاد پر, پہلے ملتا تھا رقبے کی بنیاد پر. بلوچستان کا رقبہ سب سے بڑا ہے پورے پاکستان میں, کیا غربت وہاں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ملا اس کو رقبے کے حساب سے؟ بالکل بالکل ٹھیک ہے. اب آپ آ جائیں سندھ کے اوپر, ہماری آبادی کتنی ہے, انہوں نے کتنی دکھائی ہے؟ ٹوٹل آبادی ہماری 6 کروڑ دکھائی ہے, شاید 6.5 کروڑ روپے. این ایف سی ایوارڈ وارثی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہم 75 یا 72 یا 68% کراچی کا ریونیو جاتا ہے نیشنل میں, وفاق میں. وفاق ہمیں ہمارا حصہ وہاں سے لوٹاتا ہے. وہ کیوں نہیں ہمارے سینسس صحیح کرتا ہے کہ ہمیں آبادی کی بنیاد پر ہمارا این ایف سی ایوارڈ ملے جو کہ ہم خرچ کریں؟ پہلی بے ایمانی. میں ہمیشہ کہتی ہوں پنجاب ہمارا ہے, ہمارا بڑا صوبہ ہے, ہمارا بڑا بھائی ہے, لیکن ستیلا ہے. دینے کا وقت آتا ہے تو اپنے سگوں کو دیتا ہے. وہ خانپور کی سڑکیں بھی بقول ان کے بن گئی, ساہیوال کی بھی سڑکیں بن گئی, ہمارا حصہ ہمیں کیوں نہیں ملا سندھ کو؟ سی ایم مستقل جاتے ہیں, سی سی آئی کی میٹنگ آپ نہیں بلاتے ہیں, ہر 3 مہینے میں بلانی چاہیے, جا کے ہم نمائندگی کریں وہاں پر. ہمارا سی ایم وہاں پہ میٹنگ نہیں ہوتی. اچھا میڈم ایک سوال یہاں پوچھنا چاہوں گا آپ سے براہ راست کہ ابھی سی ایم صاحب نے خط لکھ کے وفاق کو منع کیا تھا کہ ان ترقیاتی منصوبوں کا کام روک دیا جائے, اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے, یہ کیا مسئلہ تھا؟ ایسا کچھ یہ مجھے میں وارثی صاحب سے سن رہی ہوں, میری اطلاع میں یہ بات نہیں ہے, یہ پتہ نہیں کب ہوا ہوگا واقعہ. فیڈرل کو فنڈ روکنے کا سی ایم صاحب نے ہم تو مستقل یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ ہمارا فنڈ نہیں دے رہے تو بتا دیں, ہم خود نکالیں گے اپنا, ہم جنریٹ کریں گے فنڈ اپنا. الحمدللہ سندھ جو ہے وہ کہیں کسی سے کم نہیں ہے. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ سندھ جو ہے منی پاکستان ہے, حقیقت ہم کسی کو روک نہیں سکتے. اگر سب صوبے اتنے اچھے ہیں, پنجاب اتنا اچھا ہے, کام کر رہا ہے, تو کراچی میں لوگ کیوں آتے ہیں کام کرنے کے لیے؟ آئیں بے شک, میں یہ نہیں کہہ رہی نہ آئیں, لیکن اگر ان کو وہی چیزیں وہاں پرووائڈ کی جائیں, وہیں پر ان کو روزگار فراہم کیا جائے, تو وہ یہاں کے ٹھیلے کیوں لگائیں, یہاں کے سڑکیں کیوں کھودے؟ وہ ہمیں ہمارا کام کرنے دیں نا. ماسٹر پلان کبھی نہیں بنا کراچی کا, کراچی بے ہنگام آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے. میں بہت شکریہ ادا کروں گی وارثی صاحب کا, انہوں نے اقرار کیا کہ جماعت اسلامی کے چیئرمین کام کر رہے ہیں. وہ تو کہتے ہیں ہمیں فنڈ ہی نہیں مل رہا, کاؤنسل کا ایک اجلاس وہ نہیں چلنے دے رہے ہیں, میئر کو کام نہیں کرنے دے رہے ہیں کہ ہمیں تو فنڈ ہی نہیں مل رہا. تو کیا وہ اپنی جیب سے لگا رہے ہیں؟ بہت شکریہ جماعت اسلامی. کیا اگر وہ اپنی جیب سے لگا رہے ہیں؟ 1-2 ویڈیو تو میں نے بھی پھر گلشن میں کیوں کام نہیں ہو رہا اگر باقی لوگ کام کر رہے ہیں تو؟ دیکھیں بے ایمانی کی کوئی جگہ نہیں ہے, کوئی یہ بھی بے ایمانی ہے. بالکل ٹھیک, بے ایمانی کوئی پارٹی نہیں ہے, آپ یوں کہہ لیں, بے ایمان ہر جگہ ہو سکتا ہے. وہ ہر جگہ, اور وہ ساری دنیا میں ہوتا ہے. طریقہ کار مختلف ہے. ہم 1 روپے کی بے ایمانی کرتے ہیں, کئی اور بہت بڑی بے ایمانیاں ہوتی ہیں جو سامنے نہیں آتی ہیں, لیکن ہونی نہیں چاہیے. ہم عوام کا ووٹ لے کے آئے. سب سے پہلے میں ماسٹر پلان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے.
मास्टर प्लान होगा तो ये कच्ची आबादियां अपने अपने हिसाब से बनेंगी, आग लगेगी तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी हर जगह जा सकेगी, ठीक है ना, बेहंगाम नहीं होगी। दूसरी बात जो आपने एक्सपो की और बाकी चीजों की, अब आप देखिए कुछ चीजों से मैं कहूंगी सिविक सेंस, कैमरे आए 6 जगहों पे लगे, बिल्कुल ऐसे उस 6 जगहों पे पहुंचते हुए मैं भी बेल्ट खींच के यहाँ बांधती हूँ कि 10,000 का जुर्माना मेरे ऊपर भी आ जाएगा, ठीक है। अब वो जैसे आबादी वो सड़कें खत्म होती हैं, वही बेहंगम फिर हम बाइक वाले और वो सब उसी तरह निकल रहे होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ सिंध या कोई भी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट हर एक के पीछे तो नहीं दौड़ेगी। ये मेरा भी, कल मैं गुजर रही थी एमए जिन्ना रोड से, कोई रात को 8 साढ़े 8 बजे एक एम्बुलेंस फंसी हुई थी, वहां तो कोई एक्सपो नहीं हो रहा था, वहां कुछ भी नहीं हो रहा था, कोई रिक्शा वाला कोई गाड़ी वाला उसके विसल के ऊपर उसको नहीं हट रहा था, बिल्कुल वो जो चौरंगी है जो पुराना बैम्बो सिनेमा होता था, बैम्बो सिनेमा वो वाली चौरंगी, वो एम्बुलेंस मुस्तकिल बजा रही थी और बल्कि रिक्शा वाले उसकी आड़ में और तेज भाग रहे थे कि हम पहले निकल जाएं। ठीक है, तो ये है सेंस, सिविक सेंस नहीं सारी दुनिया में होता है कि जैसे एम्बुलेंस की आवाज सुनिए आप उल्टे हाथ पे गाड़ी कर लें, उसको निकल जाने दें। अब तो फास्ट लेन में इनको होना ही नहीं चाहिए, पहली चीज तो देखें, जब तक आप कानून की बालादस्ती को तस्लीम नहीं करेंगे, ठीक है, पंजाब में अगर इस वक्त है तो आप देखिए कितनी शिद्दत से कानून को नाफिज किया जा रहा है, 10,000 जुर्माना, 15,000 जुर्माना, हेलमेट नहीं है जुर्माना, फला, वहां कोई आवाज नहीं उठा रहा। यहाँ जमहूरियत बहुत ज्यादा है, बहुत माजरत के साथ बहुत जमहूरियत है। हम करेंगे ना जुर्माना का भी फर्क है। देखिए हम अगर स्टार्ट में एकदम अब अगर हम ये करेंगे ना सख्ती, तो यही लोग जो हैं ये सड़कें ब्लॉक करके बैठ जाएंगे। सीएम हाउस पे कल आपने देखा बुकला ने क्या किया, बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है। तो देखिए जमहूरियत का नाजायज फायदा ना उठाएं कि भाई हम अगर हम आजाद हैं तो भाई हम आजाद हैं, बस हमें मादर पिदर आजाद हैं, ऐसा ना करें। हम जब तक सोसाइटी के लोग गवर्नमेंट का साथ नहीं देंगे, सारी दुनिया की हम मिसालें देते हैं, हम यूएसए घूम के आए, हम लंदन घूम के आए, वहां तो ऐसा नहीं होता, वहां तो ऐसा नहीं होता, देखिए वो गवर्नमेंट का साथ देते हैं लोग। हमें भी चाहिए हम अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करें। मैं सियासी वर्कर नहीं बात कर रही, मैं एक शहरी के तौर पर जैसे ये मुझे अच्छा लगा ये जो आप लोगों ने ई चलान निकाला, आई अप्रिशिएट रियली। लेकिन एक चीज थोड़ी सी कि एकदम क्योंकि अभी लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, यूज्ड टू नहीं है ना, अब एक बंदे को आदत है फिर यहाँ पे मैं ये कहूँगा, आप बात कंटिन्यू कीजिएगा। अगर उसको हम स्टार्ट में 1000 या कुछ कर देते, आप डायरेक्ट किसी हेलमेट ना पहनने पे 5,000 जुर्माना, तो वो दिस इज नॉट ट्रू। क्योंकि अभी लोगों को जैसे ऐड चलते हैं ना पोलियो के तरीके, सीएम साहब ने 1 महीने के लिए अलाउ किया, 1 महीना नहीं 1 महीना अलाउ किया है कि जो भी अगर नहीं जो चालान हुए हैं हमने वो भी सीएम साहब ने कहा कि एस्केप कर दें, क्योंकि चले 1 महीना हम इनको दे देते हैं। 4 दिसंबर से या 5 दिसंबर से अब प्रॉपर कानून लागू होगा। कल मेरी भाभी बोली एकदम से जोर से, मेरी अपनी भाभी, अच्छा मुझे भी हेलमेट पहनना पड़ेगा पीछे बैठकर? मैंने कहा पहनना पड़ेगा आपको भी, कानून तो सबके लिए ना। तो अब जब मेरी सोच एज ए खातून ये बन जाए, मैं तो अपने घर की मिसाल दे रही हूँ, तो बाकी औरतें क्या कर रही हैं? चले पर अब लड़कियां ऐसे करके बैठ जाएं और हेलमेट पहन ले, कोई प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम ऐसे बैठ के पहन सकते हैं। सोचो बुरके में कैसी लगेगी हेलमेट पहनते हुए, बहुत कुछ नहीं। देखिए मैं बताता हूँ, खवातीन के हेलमेट एक अलग शक्ल का आता है जो कि आगे से पूरा वो स्पेशली खवातीन के लिए, और सारी दुनिया आप हमारे पैसे में इजाफा जेब पर भारी कर रहे हैं, वो एक अलग है। और सारी लेकिन हम कारोबार भी तो देंगे, नहीं बेरोजगारी में भी फर्क पड़ेगा। देखिए सारी दुनिया में नहीं, इस पे ना कारोबार की बात है ना बेरोजगारी की, इस बात को मैं एग्री करता हूँ और बल्कि अप्रिशिएट करता हूँ कि ठीक है पीछे चाहे खातून बैठी हो, हजरत बैठे हो, वो हेलमेट पहने, क्योंकि वही वाली बात है जो बात डीआईजी ट्रैफिक ने बोली कि जान औरत की भी मर्द की भी। देखिए हेलमेट वो वाला पहनना चाहिए जिससे मेरा सर बचे अगर अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो। हेलमेट चालान से बचने के लिए नहीं पहनना चाहिए। अच्छा कुछ चीजें और चीजें देखिए, मैं आपकी बात काट रही हूँ, वारसी साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगी। हेलमेट जरूरी है, और अल्लाह का वास्ता बाइक को बाइक रहने दे, सुजुकी ना बनाए। मैम एक रिक्वेस्ट, आप 1 मिनट, सिंध हुकूमत आप चला रही हैं, हाथ जोड़ के हम कह चुके हैं, सुन ले, आपने जो रूल, आपने जो ई चलान का लेकर आए रूल बहुत अच्छा लगा मैम। फिर रोड भी तो वैसे हो, पहले रोड तो सही बना ले, रोड बन जाएंगे, गड़े तो बन चुके हैं, कुछ बन रहे हैं। आप ऊपर शक्ल देखे तो हमारी गलियों में तारे ऐसे घूम रही होती हैं, हमारे पोल्स देखे, लाइट्स, स्ट्रीट लाइट देके, ग्राउंड नहीं है, बहुत सारी चीजों पे इम्प्लीमेंट किया गया स्ट्रिक्टली। वारसी साहब ने जिस तरह कहा, ये बहुत जगहों के प्रेसिडेंट हैं यूनियन के, मैं भी अपनी यूनियन को वहां रिप्रेजेंट कर रही हूँ, गुलशन फैसल की, ठीक है, सिक्योरिटी के हवाले से। तो हमने जब ये बात की केबल वालों को बुला के कि भाई आप इसको अंडरग्राउंड ले जाएं, तो ये काम हम कर सकते हैं, सोसाइटीज भी कर सकती हैं, कॉलोनीज में भी हो सकता है।
ہم 2 روپے بچانے کے لیے ہم کنڈا لے لیتے ہیں بجلی کا کہ جی 1500 دینے, اے سی بھی چلاتے رہو اس کے اوپر. وہ کس کی جیب میں جا رہا ہے, وہ کس کی جیب میں جا رہے ہیں؟ بارسی صاحب نے بات کر دی بالکل, کہ جو بھی وہاں پہ ریپرزینٹ کر رہا ہے کوئی بھی پارٹی, پیپلز پارٹی کی بات نہیں کر رہی, کوئی بھی پارٹی, آپ قبضہ کرتے ہیں, جھنڈا لگا دیتے ہیں جھوپڑی کے اوپر کسی بھی پارٹی کا. بالکل. تو یہ چیزوں سے ہمیں نکلنا پڑے گا. اگر میرے پڑوس میں کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو مجھے آواز اٹھانی چاہیے. 2 فٹ زمین اگر برابر والے نے لی ہے تو میں اس لیے نہیں بول رہی کہ آگے میں نے بھی 2 فٹ. اب ہم بریک لیں گے کیونکہ آپ کی چائے بھی آ گئی. اچھا جاتے جاتے ایک بات بریک سے پہلے کہوں گی کہ جیسے انہوں نے کہا کہ برابر میں کمپلین کرنا چاہیے. ابھی آپ کو بتاؤں کہ ایک اگر چھوٹا کوئی علاقہ ہے, مطلب تھوڑا کم, اور برابر میں سوسائٹی ہے, سوسائٹی والے یہ بھی مطلب میں اوریجنل بات کہہ رہی ہوں کہ وہ ہے اسٹار کلائنٹ, بل پے کرتے ہیں الیکٹریسٹی, لیکن وہ جو برابر میں ہیں وہ لوگ پی ایم ٹی پہ کنڈے ڈالتے ہیں, تو اس کی وجہ سے وہ لوگ چوری کرتے ہیں, اس کی وجہ سے ان کی بھی الیکٹریسٹی کو بند کر دیا گیا 12 گھنٹے کی, 18 گھنٹے. تو یہ بتائیں کہ یہ زیادتی نہیں ہے. آپ لوگ وہ جو پے کرتے ہیں اسٹار کلائنٹ ہیں, آپ ان کے ساتھ ملا کے کہ ان کی وجہ سے ان کو سزا دے رہے ہیں, اس چیز پر میں ضرور بات کروں گی. لیتے ہیں یہاں پر ایک شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رہا. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رہا. ویلکم اگین, گڈ مارننگ میں سبھی میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, کہاں تک سنو گے, کہاں تک سناؤ, ہزاروں یہ عشق میں ہیں, کیا کیا بتاؤں. کراچی ہمارا ہے, میں کہتی ہوں لالو کھیت ہو, ملیر ہو, لیاری ہو, سراب گوٹ ہو, قائد آباد, اورنگی, اورنگی, یہ نام ایک برانڈ ہے. یہ میں نے ایک خاص صرف نام چھوٹے لیے, شاہ فیصل اور بہت سارے علاقے, سرجانی, گلشن معمار. یقین کریں لوگوں کے وہاں پر بے انتہا اچھے روزگار. اور اگر میں اس سائڈ بات کروں لیاری سے آگے, جہاں ہم لوگ کہتے ہیں نیٹی جٹی کہتے ہیں, اور لوگ معاشر, یقین کریں اتنے ٹرک, اتنے یہاں پر سے سائیڈ ایریا چلے جائیں تو وہ ادھر سے بزنس نکل رہا ہوتا ہے. فیکٹریز بنی ہوئی ہیں یہاں, کرنگی کراسنگ دیکھیں, فیکٹریز بنی ہوئی ہیں, فلانا مسالے, فلانے یہ, فلانا برانڈ, کپڑے, مسالے, فلانا اتنا کچھ. ہمارا کراچی از اے ہب ہے بزنس کا, اور یہاں بزنس مین دے آر پلر آف پاکستان. کے سی سی آئی, فیڈریشن, الحمدللہ. اگر میں نے تھوڑی 15 سال کی کوئی تھوڑی میری نالج ہے تو وہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں میں بیٹھی ہوں. فیڈریشن کے کنگ ایس ایم منیر بھائی جان جو اب دنیا میں نہیں ہیں, واقعی میں اس سب کمیونٹی کو لے کے, انہوں نے لاہور تک, میں نے ان کو نواز شریف سے بھی ایک ایونٹ میں گئی, ملاقات کی, انہوں نے بہت اچھے طریقے سے. اب اور ڈفرینٹ منسٹرز آئے, سب سے انہوں نے, زرداری صاحب ہوں یا کوئی بھی, اور سب سے ان کی اچھی وہ تھی. اور ہمیشہ یہ بات کرتے تھے کہ ایک دن وار ہوگی پانی پر, پانی پہ لڑائی ہوگی. میں کبھی سمجھ نہیں پائی. تو آج مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ واقعی میں لوگ پانی کے لیے لڑ رہے ہیں. پانی نہیں ہے کراچی میں, اور کراچی کو میں بہت اچھا دیکھنا چاہتی ہوں, ریلی میں بہت اچھا دیکھنا چاہتی ہوں. بے نظیر کی جان تھی لیاری. لیاری سے کبھی میرا وزٹ ہوتا ہے تو میں منہ پہ کپڑا رکھ کے جاتی ہوں, اسمیل آتی ہے, ایک عجیب سی گندگی. کاش, میں یہ نہیں کہتی کہ وہاں پر کوئی کام نہیں ہو رہا, صفائی نہیں ہو رہی, لیکن کچھ کوتاہیاں میں کہتی ہوں کچھ ہماری بھی ہیں. ہم نالوں میں کچرا ڈال دیتے ہیں. ہم اگر کچھ چیز خراب ہو جائے, گٹر سے پانی نکل جائے, تو گورنمنٹ کا وزیر اعظم آ کے نہیں صاف کرے گا. آپ آف کورس پرائیویٹ ہی کچھ کروا لیں, لیکن آپ کی گندگی ہے کچھ تو اس کا خیال رکھیں. ان سائڈ پر کچھ چیزیں ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں جو ہمیں خود سے حل کرنی ہے. آپ کا گھر آخر اپنا ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کی ہیں, بالکل آپ بلیم کریں, لیکن جو آپ اپنے چھوٹے چھوٹے ایریا میں رہتے ہیں, کنڈے ڈالنے کے لیے تو کوئی منسٹر نہیں کہتا نا, کوئی چیئرمین, کوئی یو سی والا تو نہیں کہتا نا. آپ کہاں غلط کرتے ہیں, خود سے تو اپنے ضمیر کو تو جھنجھوڑے. اب غلطی کہاں پر کریں.
میم ہم 15 منٹ ہے، ہم اس کو سم اپ کریں گے. آپ مجھے بتائیں کراچی میں ماشاءاللہ، میں یہ نہیں کہہ رہی کام نہیں ہو رہا، کام ہو رہا ہے، ذرا پتہ ہے کچھ فنڈ کی وجہ سے رکتا ہے، جس وجہ سے لوگوں کو پرابلمس ہوتی ہیں. اس چیز کو آپ لوگ خود ماشاءاللہ ایکسیپٹ بھی کر رہی ہیں کہ پرابلم ہے. کیا سمجھتی ہیں کب تک ہم بہت سارے مسئلے سے نکل جائیں گے؟ گیس چلی جاتی ہے، آپ نے خود کہا کہ 8-8 گھنٹے بجلی، یہ زیادتی ہے نا. آپ کو پتہ ہے موبائل چارج کر کے ہم بچے جو ہیں، اب لائٹ جاتی ہے تو وہ 3-3 گھنٹے موبائل یوز کرتے ہیں فضول میں، ویڈیوز دیکھ رہے، ویسٹنگ آف ٹائم. پانی نہیں ہے، ہم لوگ بوتل کی لائن ادھر پانی پینے کا لا رہے ہیں، ادھر سے پرابلم. تو یہ کب ختم ہوں گے؟ چھوٹے چھوٹے مسئلے کب ختم ہوں گے؟ ہم دعا کر سکتے ہیں کہ الیکٹرک کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دل میں رحم ڈالے. نہیں دل میں کیا مطلب، میں تو کہتی ہوں کہ الیکٹرک کو تو ختم ہو جانا چاہیے دوبارہ. کراچی الیکٹرک سپلائی میڈم نے اعلیٰ اعلان کہہ دی کہ بالکل ختم ہو جانا چاہیے، اور کراچی الیکٹرک سپلائی جو پہلے تھی گورنمنٹ آف سندھ کے اندر، اسی کو ہو جانا چاہیے تاکہ ہم اسے جواب تو طلب کریں. یہاں تو وہ جواب طلب کرنے کے لیے آتے ہی نہیں، اسمبلی میں نہیں آتے بلانے پر. جب ان کو بلایا جاتا ہے، ریکوزیشن آتی ہے، کچھ ہوتا ہے، ان کو بلایا جاتا ہے، وہ لوگ نہیں آتے. اچھا، جب پہلے بجلی بھی اتنی نہیں جاتی تھی. اور ابھی آپ تو 8 گھنٹے کہہ رہی ہیں، 8 گھنٹے نہیں 18 گھنٹے بھی بجلی نہیں ہے. بالکل آپ کچی آبادیوں میں چلے جائیں، گرمی کا موسم ہے، تو میں تو یہ کہتی ہوں کہ الیکٹرک کے لوگوں کو پکڑ کے ان علاقوں میں بند کر دیا جائے جہاں پر بجلی نہیں ہوتی 18 گھنٹے، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ جب لائٹ جاتی ہے اور گرمی کا موسم ہوتا ہے، 47-48 ٹمپریچر ہوتا ہے کراچی کا، یا اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے، اس وقت لوگ ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں. دوسری تباہی کا ذریعہ، جیسے خود ابھی آپ نے کہا کہ بچے 3-3 گھنٹے موبائل دے کے ہماری اگلی نسل تباہ ہو رہی ہے. نہ تعلیم ہے، نہ کوئی اور ایکٹیویٹی ہے. نصابی اور غیر نصابی سرگرمیاں ہم نے دیکھی ہیں، وارثی صاحب کو یاد ہوگا، اسکول اور اسکول کے باہر کی سرگرمیاں. پہلے مائیں کان پکڑ کے بچوں کو اندر لاتی تھی کہ گھر نہیں آؤ گے، باہر ہی کھیلتے رہو گے. اب مائیں کان پکڑ کے بچوں کو باہر نکالیں کہ باہر جا کے کھیلو. بالکل ایکٹیویٹی بالکل نہیں، تو یہ ایکٹیویٹی بالکل ہماری ختم ہو گئی ہے. یہ ساری وجوہات یہی ہیں کہ میں سمجھتی ہوں کوئی ایک ایجنڈا ہے، سب فارمی مرغیوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں. پلان جو ہے وہ ہمارے پر، ہماری نیشن پر لاگو کیا جا رہا ہے کہ ہماری اگلی نسل ایک تو اپاہج ہو، گردن کی ہڈی خراب ہو، ریڑھ کی ہڈی خراب ہو، مختلف وجوہات کی وجہ سے ہمیں اس طرف لایا جا رہا ہے کہ ایز اے مسلم ریاست، جو کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، اور اس کو بنانے والے شہید ذوالفقار علی بھٹو ہیں، جو کہ ہم ابھی 30 نومبر کو اپنا فاؤنڈیشن ڈے کرنے جا رہے ہیں. 58 ہماری سالگرہ ہے. ہم عہد وفا ہر دفعہ کرتے ہیں، ہم اس دفعہ بھی عہد وفا کریں گے کہ پاکستان قائم ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی قائم ہے، اور دیگر سیاسی جماعتیں قائم ہیں جو کہ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، ہمارے ساتھ نہیں بھی ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کو قائم رہنا چاہیے. میں آخری یہی اپنا میسج دوں گی کہ آئیں، ہاتھ میں ہاتھ دیں اپنی گورنمنٹ کو، چاہے وہ میری گورنمنٹ نہ ہو، ہم اپوزیشن میں ہوں. ہم نے مثال قائم کی ہے فیڈرل میں اس وقت کہ ہاتھ میں ہاتھ دیں، اپنی گورنمنٹ کا ساتھ دیں، اور سیوک سینس دیکھیں. جمعدار صفائی کر کے چلا گیا، آپ نے بھی لیاری کی بات کی، اوپر سے اسی وقت ایک شاپر آ کے گرتا ہے، ایک شاپر آ کے گرتا ہے، اور وہ جو جانور گھوم رہے ہوتے ہیں، کتے بلیاں روڈوں پر، وہ اس کو پھاڑ دیتے ہیں. تو میں باتھائی لینڈ جیسی جگہ میں رہتی ہوں، کل میرے گھر کے سامنے میری دیوار کے ساتھ ایک شاپر کہیں سے آ کے گرا یا ماسی جاتے وقت پھینک گئی، جبکہ 2 دفعہ سوئی پر آ رہا ہے، وہ پھٹا پڑا ہوا تھا. تو یہ ابھی آپ آبادی کی آپ نے بات کی، پنجاب میں ترقی ہے، بے شک ہوگی. جب وہاں کی آدھی آبادی یہاں پر موجود ہے ماسیوں کی شکل میں، ہر گھر میں ایک آپ کو سرائی کی ماسی، سرائی کی چوکیدار، سرائی کی کچھ اور ملے گا، تو آبادی تو سندھ میں آ گئی ہے، اور وہ اس سے سندھ کے علاوہ کراچی ڈویژن میں آ گئی ہے. تو جب کراچی ڈویژن میں اتنا بوجھ پڑا، تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، ایک گرائی آتا ہے تو بھی آ جا. تو جب یہ حال ہوگا تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا، ہمیں سینسس پہ جانا پڑے گا. بہت اچھا کام کیا بسپ والوں نے کہ اگر وہ ماسی میرے گھر کام کر رہی ہے لیکن اس کو پیسے لینے اپنے ڈسٹرکٹ میں جانا پڑے گا. پہلے ہم جہاں ہوتے تھے وہیں ATM ڈالتی تھی، میری ماسی پیسے نکالتی تھی. اب بسپ نے یہ کیا ہے کہ اگر میری ماسی میلسی سے ہے تو اس کو میلسی جانا پڑتا ہے ہر 3 مہینے کے بعد اپنے پیسے لینے کے لیے. ہمیں کچھ اس طرح کے قوانین بنانے چاہیے، ان کو وہیں روزگار دیں، ان کو وہیں کام کرنے دیں. ایگریکلچر ملک ہے، ان کو ایگریکلچر کرنے دیں وہاں پر، وہ اپنی جگہوں پر کام کریں. ٹھیک ہے، آبادی پہ کنٹرول کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، گڈ ہے، ٹھیک ہے. ہم دو، ہمارے دو، بالکل ہمیں عمل درآمد کرنا پڑے گا. لیکن وہ کہتے ہیں یہ ہماری فورسز ہے، کھیتی باڑی ہوتی ہے تو کھیتوں میں کام کرنے کے لیے کام آتے ہیں یہ بچے ہمارے. لیاری میں ابھی ایک فیملی ہے، اس کے میرے خیال سے کوئی 32 بچے ہیں. ماشاءاللہ. میں ایک فیملی کی بات کر رہی ہوں. ہمیں جلسہ نہیں کرنا پڑتا، ہم ان کے گھر جاتے ہیں، 32 لوگ بیٹھ جاتے ہیں، ان کو اپنے بچوں کا نام بھی نہیں ہے، ایک کارنر میٹنگ ہو جاتی ہے. تو جب یہ حال ہے ہماری اویئرنیس کا، میڈم ہماری عذرا پیجو صاحبہ ہیلتھ منسٹر مستقل پیغام دے رہی ہیں. منرلز آپ کو پتا ہے خسرہ کس تیزی سے پھیل رہا ہے. بالکل بالکل. ہم ابھی بھی ٹیکے نہیں لگوا رہے اپنے بچوں کو کہ یہ دوسروں کا ایجنڈا ہے، یہ تو لگانے سے نامرد ہو جائیں گے.
بچے پیدا نہیں ہوں گے. مطلب اس طرح کی جو چیزیں جو چائلڈ اسپیشلسٹ پیسے دے کے ٹیکے لگاتا ہے, اگر آپ کو اس پہ بھروسہ آپ اس سے کروا لیں, کروائیں تو صحیح, ویکسین اس سے کروائیں, چلیں آپ گورنمنٹ سے نہ کروائیں. کورونا آیا پوری دنیا میں آیا, ہم نے کیا کہا, نہیں ٹیکہ نہیں لگوائے مر جائیں گے. بالکل ایسے اویئرنیس کی ضرورت ہے. وہ آپ کا چینل, کوئی اور چینل, میڈیا, ہم سب مل کے اس کو پھیلائیں, سیاسی جماعتیں پھیلائیں. ہمارے ایشو پہ بات کرتے ہیں, روڈ بلاک کرتے ہیں, ہم اس پہ کیوں نہیں کرتے ایشو پہ بات؟ بالکل ٹھیک ہے. ہر کارنر میٹنگ میں مولوی صاحب جب جمعے کا خطبہ دیتے ہیں, مولوی صاحب جمعے کے خطبے میں کیوں نہیں بولتے یہ بات کہ میرے بچے صحت مند ہوں گے پولیو کے قطرے پینے سے؟ وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ نہیں جی بچہ معذور ہو جائے گا نہ پلائیں, یہ تو یہودیوں کا ایجنڈا ہے. دیکھیں اویئرنیس کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے حکومت چاہے تو حکومتی سطح پر وہ تعلیمی اداروں کی خدمات لے سکتی ہے, اور ایک ورکشاپس پروگرام شروع کریں جس میں یہ ساری اویئرنیس ڈاکٹر اور دیگر لوگ کریں. اس بات سے تو میں بالکل انکار نہیں کروں گا کہ سیوک سینس کی کمی نہیں ہے, بالکل ہمارے لوگ نابلد ہیں. اس کا واقعہ میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے. ایک دفعہ میں سگنل پہ تھا اور بالکل چاروں طرف روڈ خالی تھی, لیکن چونکہ ریڈ بتی جلی ہوئی تھی تو میں نہیں ہل رہا تھا. میرے پیچھے ایک صاحب نے گاڑی لگائی, ہارن دینے لگے, تو میں نے یوں پوچھا کیا ہوا, تو کہنے لگے چلو. یعنی یہ سینس ہی نہیں ہے کہ لال بتی پہ رکنا ہے. تو میں اتر کے نیچے گیا, میں نے کہا نرسری کے بچے کو بھی پتا ہے کہ ریڈ لائٹ واٹ یو سے. میں نے کہا آپ اتنے بڑے ہو گئے مجھے لال بتی پہ کہہ رہے ہو چل جاؤ. حالانکہ سر نہ ای چلان تھا, یہ بہت پرانی بات بتا رہا ہوں, نہ وہاں پہ کوئی ٹریفک سارجنٹ تھا کہ میں بڑھ جاتا تو مجھے ہاتھ دیتا. لیکن بھائی میں کیوں سگنل دوڑوں؟ ہاں کوئی اگر اللہ نہ کرے ایمرجنسی ہے, مریض کو لے جا رہے ہو تو ہیزرڈ جلاؤ, 4-way فلیشر, اور پھر چلے جاؤ. لیکن ہمارا یہ ہے بالکل کچرا لوگ سڑکوں پر پھینک رہے ہیں, عوام یہ تباہی کر رہی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا ادارہ ایک پورا ادارہ بنا, اور وہ ادارہ کیا کام کر رہا ہے؟ گورنمنٹ آف سندھ نے ایک ادارہ بنا دیا لیکن وہ سڑکوں سے کچرا نہیں اٹھا رہا. میرے پاس اعداد و شمار ہے, اور اس کے پیچھے بھی میں یہ آپ سے ایگری کروں گی. آپ ایسا ہے 18 ٹن کچرا پیدا ہو رہا ہے اور 15 ٹن نہیں اٹھ رہا, تو بیماری تو پھیلے گی, ہر تھوڑے دن پہ وائرل تو آئے گا. دوسری بات, اگر ہم تیسری طرف چلے جائیں, یہ جو سڑکوں کا حال ہے, ٹریفک بے ہنگم ہے. آپ آج تمام چنگچی اور رکشے والوں کے لائسنس چیک کریں, اگر مور دین 90% کے پاس لائسنس نہیں ہو تو میں جرمانہ دینے کو تیار ہوں. آپ ہر ڈمپر ڈرائیور کا جو ہے لائسنس چیک کریں, مور دین 90. کیوں کچل رہے ہیں ہمارے بچوں کو؟ ڈمپر والا اس لیے کچل رہا ہے کہ اس کے پاس لائسنس نہیں ہے, اس کے پاس فٹنس نہیں ہے. وہ بریک لگاتا ہے تو سگنل پہ کھڑا ہوا ایک بندہ کہ بھائی میرا چلان ہو جائے گا, پیچھے سے سنگر چورنگی, اور مختلف جگہ ابھی 2 دفعہ چورنگی میں واقعات ہوئے ہیں کہ وہ ٹرک 35 موٹر سائیکلوں کو رونتا ہوا چلا گیا. یار حد ہو گئی یہ تو. اور پھر کہنے کا اس کا آپ ڈوگ ٹیسٹ کروائیں, اگر ایک بھی بندہ نشئی نہ نکلے تو پھر آپ مجھے جوتے ماریں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر بات یہ ہے کہ ایسی کیا وبا ہے, ایسا کیا پریشر ہے گورنمنٹ کے اوپر کہ آپ اس کا فٹنس نہیں کرا رہے, آپ اس کا لائسنس نہیں چیک کر رہے. آپ ایک بائک والا بیچارہ جو مشکل سے 30,000 کما رہا ہے, اس کا 5,000 کا چلان آپ کر رہے ہیں فوراً. لیکن ایک ڈمپر والا, اب وہ کہیں گے کہ نہیں ہم نے ڈمپر کے جو 1-1 لاکھ روپے کے جگہ 30, 35 یا 40 چلان کیے. نہیں بھائی, پہلے آپ اس کا فٹنس دیکھیں. سب سے پہلے اس کا بریک کیوں نہیں لگا سنگر چورنگی پہ یا فلاں چورنگی پہ, اس نے کیوں کچلا؟ ٹھیک ہے, نو ڈاؤٹ بائک والے بے ہنگم طریقے سے چلاتے ہیں. ابھی میں نے دیکھا یوں کر کے کسی نے کٹ مارا, اب اس میں ڈمپر والے کا قصور نہیں ہے, لیکن 90% جگہوں پہ ڈمپر والے کا قصور ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ان کا سربراہ آ جاتا ہے لیاقت محسود, اور وہ آ کے فائرنگ کرتا ہے. چلیں اگلے جمعے کو انشاءاللہ ڈمپر پہ بات کریں گے. واقعی میں ڈمپر والے تو ایسے, اور پھر جو چنچی والے ہیں ان کے پاس لائسنس نہیں ہے, کہاں سے اٹھ کے آئے وہ؟ چنچی جب بند ہوئے ہیں تو سب سے زیادہ شور ہماری عوام کر رہی ہے کہ 30 روپے دے کے ہم چلے جاتے تھے, چنچی بند کر دی. نہیں, بہت اچھا کیا میم. اب ہمارا یہاں پر پروگرام کا یہاں پر اینڈ ہوا. ورثہ آپ کا بہت شکریہ, اور آپ نے قیمتی وقت. میڈم آپ کا, شمیم ممتاز صاحبہ آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ. بات ضرور کریں گے کیونکہ بات پاکستان کی ہے انشاءاللہ. یہاں پر لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے مارننگ شو اونلی فار سبھی. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رہا.